नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ से इस्लाम के दीन रहमत व शफ़क़त और दीन सहूलत होने के मौजू पर एक सिलसिलावार गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। पिछली दो नशिस्तों में, आखिरी जो दो नशिस्तें, उनमें हमने, बल्कि ग़ालिबन 4 नशिस्तों में हमने कुरान मजीद और फिर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस्लामी अहकाम और इस्लामी क़वानीन के जो बुनियादी तासीसी उसूल हैं, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक लेजिस्लेशन के, खा वो कुरानिक लेजिस्लेशन हो, कुरान की के अहकाम हो और कुरान की रोशनी में कानून साजी हो, खा वो हदीसिक लेजिस्लेशन हो, हदीस और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी अहकाम शरीयत हो, या सुन्नत और हदीस नबवी की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून साजी हो, या इजमा और इज्तिहाद की बुनियाद पर हो, क़ियास की बुनियाद पर हो, इस्तिहसान की बुनियाद पर हो, इस्तिस्लाह की बुनियाद पर हो, मसालिह मुरसला की बुनियाद पर हो, इस्तिसहाब की बुनियाद पर हो, उर्फ़ और आदत की बुनियाद पर हो। जितने भी बुनियादी सानवी और ज़ैली माख़िज़ और मसादिर हैं शरीयत इस्लामिया में कानून साजी के और अहकाम के, सब में कार फरमा जो बुनियादी उसूल हैं उन पर हमने तफसील से रोशनी डाली। और वो सारे बुनियादी उसूल असलन रहमत के तसव्वुर पर, शफ़क़त के तसव्वुर पर, इंसानी कमज़ोरियों को पेश नज़र रखते हुए उसे सहूलत और रुख़सत देने के तसव्वुर पर, और इंसान की ताकत और इस्तेदाद की लिमिटेशंस को सामने रखते हुए उसकी आसानी की बुनियाद पर और इस तसव्वुर पर कायम है। सारा स्ट्रक्चर इस्लामिक लॉज़ का, इस्लाम के और शरीयत के अहकाम व क़वानीन का सारा ढांचा इसी तसव्वुर पर कायम, रहमत पर, शफ़क़त पर, सहूलत पर। हत्ता कि अभी जो मैंने चंद मोड्स गिनवाए हैं इस्लामिक लेजिस्लेशन के मोड्स, या जिनको मसादिर अहकाम शरीयत कहते हैं या माख़िज़ क़वानीन शरीयत कहते हैं, जिनसे अहकाम शरीयत अख़ज़ हुए हैं और जिनकी रोशनी में आगे इनको वज़ा किया जा सकता है, वो भी सारे के सारे कुरान और सुन्नत। तो आप समझ चुके कि उसका हमने बेशुमार दलाइल, रेफरेंसेस, और उसकी रोशनी में हमने बेशुमार डेमोन्स्ट्रेशंस कुरान और हदीस और सुन्नत नबवी से दिए कि वो तो इस तसव्वुर पर कायम हैं ही। मगर आप ज़रा आगे चलिए, जो सानवी और ज़ैली माख़िज़ हैं शरीयत इस्लामिया में लेजिस्लेशन के, उनमें भी हर जगह जो बुनियादी तसव्वुर कार फरमा है वो इसी रहमत पर, शफ़क़त पर, रुख़सत पर, नरमी पर, सहूलत पर कायम है, आसानी के तसव्वुर पर कायम है। किताब, सुन्नत, इजमा और क़ियास,
یہ 4 سورسز ہیں جو عام طور پہ ہر شخص جانتا ہے. یہ جب کوئی بھی شریعت کا قانون اور کتاب و سنت کا یا اسلام کا کوئی بھی حکم جب ان 4 مصادر میں سے کسی ایک پر مبنی ہوگا، قرآن پر، سنت پر، اجماع پر یا قیاس پر، وہ تو ان اصولوں پر قائم ہی ہوگا جن کا ذکر ہم تفصیل سے کر چکے ہیں کہ ان کے اندر جو بنیادی خوبیاں پائی جائیں گی اور پایا جانا ضروری ہے وہ عدم الحرج ہے یا رفع الحرج ہے، نیرونیس کا، تنگی کا، انکنوینئنس کو دور کرنا، یا قلت تکلیف ہے، لیسننگ آف ڈیفیکلٹیز ہے، ریموول آف ڈیفیکلٹیز ہے، ریموول آف برڈنز ہے، رخصت ہے، استثناء ہے، ایگزیمپشن ہے، تدریج ہے، گریجویلٹی ہے. اسی طرح تنسیخ ہے، نسخ کا، جب نسخ کے قوانین تھے کتاب و سنت کا، جب کتاب کا نزول ہو رہا تھا اور سنت کا اجرا ہو رہا تھا، تو اس کے اندر بھی کارفرما تصور یہی انسانی زندگی سے بوجھ کو اتارنا اور احکام کو اتنا نرم اور آسان کرنا کہ بسہولت انسانوں کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے قابل عمل ہو سکیں. تو ایبروگیشن اور ریپیل کا قانون ہے. یہ سارے قوانین جو ہیں وہ اس بنیادی تصور کے ارد گرد تو گھومتے ہی ہیں، مگر اس سے آگے چلیے جو آج ہمارے لیے سارے راستے کھلے ہیں ان 4 مصادر کی روشنی میں مزید اسلامی سطح پر، اسلامک پارلیمنٹ میں، اسلامک اسٹیٹ میں قانون سازی کے لیے، تو وہ استحسان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق، مذہب حنفی، استحسان میں بھی خواہ استحسان قیاسی ہو خواہ استحسان ضرورت ہو، تو دونوں میں سے کسی بہتر دلیل کی بنیاد پر جو چیز زیادہ بہتر ہو، اپروپریٹ ہو، قابل عمل ہو، ضرورت کو پوری کرنے والی، اس کو اڈاپٹ کرنا بٹوین دا ٹو. تو یہ بھی لا آف ایکویٹی کی ایک شکل ہے، جسے ماڈرن ٹرمز میں جو لیگل موڈز ہیں، لیجسلیشن کی جو موڈز ہیں، جو ویسٹرن لا ہے یا جو پوری دنیا کا رائج الوقت قانون ہے اسلام کے قانون کے علاوہ، اس کے اندر لا آف ایکویٹی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، نیچرل جسٹس. تو نیچرل جسٹس اور لا آف ایکویٹی وہ اسلام میں استحسان کی شکل میں ہے جو مذہب حنفی میں ہے، اور اسی طرح وہ امام شافعی کے مذہب میں، فقہ شافعی میں استصلاح کی شکل میں ہے. استحسان اور استصلاح ٹیکنیکلی سپیکنگ ان کی تعریفیں تو بہر صورت تھوڑی مختلف ہوں گی، مگر ان کا بنیادی تھیم ایک ہی ہے کہ مختلف دلائل کی بنیاد پر، کتاب و سنت سے ثابت ہونے والے مختلف احکام کی بنیاد پر، ایک سچویشن میں اگر 2 سلوشن کتاب و سنت اور شریعت کے احکام سے مل سکیں تو کسی قوی دلیل کی سپورٹ کے حوالے سے ان میں سے اس کو اڈاپٹ کر لینا جو انسانی ضرورت کو زیادہ پورا کرے، انسان کو زیادہ آسانی مہیا کرے، انسان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے، معاشرے میں زیادہ قابل عمل ہو. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی بنیادی جو تصور ہے وہ سہولت کا، رحمت کا، نرمی کا، آسانی کا کار فرما ہے. تو استحسان، استصلاح. اسی طرح مذہب مالکی میں مصالح مرسلہ ہے. اب مصالح مرسلہ کا تصور بھی یہی لا آف ایکویٹی پر ہے، اس میں بھی مصلحت کا، جو پبلک گڈ ہے اس کا خیال رکھا جائے، دیکھا جائے کہ معاشرے میں سہولت کس فتویٰ پر یا کس دلیل کے ساتھ، کس فرع پر، کس حکم پہ عمل کرنے سے ہے. 2 احکام اگر صادر ہوں، دلائل دونوں کے ساتھ موجود ہوں کتاب و سنت کے، تو ان میں سے کسی ایک کو پریفرنس کرنا ہے. یہ استحسان جورسٹک پریفرنس کو کہتے ہیں. جورسٹک پریفرنس یعنی فقہی اور قانونی یا تشریعی ترجیح 2 میں سے کسی ایک کو دینا. اور مصالح مرسلہ بھی پبلک گڈ پر قائم ہے، اسی مصلحت پہ قائم ہے. پھر استصحاب ہے، مذہب شافعی، مذہب حنبلی میں استصحاب ہے اور شافعی میں اس میں استصلاح ہے، حنبلی میں کنکارڈنس ہے. تو آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد عرف اور عادت ہے، کسٹمز کو، ٹریڈیشنز کو، جو لوکل کسٹمز ہیں.
اگر طویل ہوں، ٹریڈیشنز ہوں، اگر کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں تو ان کو قبول کر لینا۔ جس کے ساتھ لوگوں کی طبیعتیں مانوس ہیں، معاشرے کے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، ریگولرائز ہو رہے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر لینا اگر کتاب و سنت کے ساتھ خلاف ورزی نہیں ہے تو یہ عرف اور عادہ، کسٹمز اور یوزیجز یہ بھی اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کے اور بے شمار اور بھی پھر آگے آ جاتے ہیں، پھر اس میں پریسیڈنٹس آ جاتی ہیں، یعنی عدالتوں کے فیصلے، جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے ماتحت عدالتوں کے لیے لازم ہو جاتے ہیں، پابندی کر دیتے ہیں، وہ پابند کا ہوتی ہیں چھوٹی عدالتیں، اور وہ عدالتیں اس کو ریفر کیا جاتا ہے ایک میٹیریل کے طور پر، اس کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ پریسیڈنٹس ہوتی ہیں، پھر لیجسلیشنز ہوتی ہیں، پھر پریکٹسز ہوتی ہیں گورنمنٹس کی، پالیسیز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں کنٹری ٹو کنٹری جو مختلف پریکٹسز جاری ہوتی ہیں، ان کا ساری چیزوں کے قبول کرنے کی گنجائش ہے، اور یہ سارے احکام اور قوانین شریعت کے دائرے میں آئیں گے، حالانکہ اسٹیٹس نے بنائے ہوں گے، پارلیمنٹ نے بنائے ہوں گے، لیجسلیٹو انسٹیٹیوشنز نے بنائے ہوں گے، پالیسی ساز اداروں نے بنائے ہوں گے، بشرطے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں۔ اور یہ جو 14 مختلف روٹس، مختلف موڈز میں نے عرض کیے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی مطابقت ہے اور کسی ایک کے پرویو میں، دائرے میں فال کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس پوری سکیم کو دیکھیں، اسلامک لا کی، اسلامک لیجسلیشن کی، شریعت کے حکام و قوانین کی اور قانون سازی کے عمل کی جو قیامت تک رہتا ہے، اس کی پوری سکیم کو، پورے سٹرکچر کو، اس کے اندر کار فرما پوری روح کو، اس کی ریکنسٹرکٹیو سپیرٹ کو، اس کی ری انٹرپریٹیو پیریڈ کو، اس کی بار بار توضیح اور تشریح کرنے کے اندر جو سپیرٹ کار فرما ہے اس کو دیکھیں، اس کی امپلیمنٹیٹیو سپیرٹ کو، اس کو امپلیمنٹ اور تنفیذ کرنے کی جو روح ہے اس کو دیکھیں، ہر جہت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر اصول کے اندر تصور سہولت کا ہے، نرمی کا ہے، آسانی کا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہے، رحمت اور شفقت کا ہے۔ یہ پورا کا پورا مزاج ہے شریعت کا اور اسلام کا۔ اب اس لیے آج جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے، اس کا تفصیلی بیان ہم پہلے کر چکے ہیں، مگر آج میں صرف اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے بطور حوالہ اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، گناہگار بندوں کو خطاب کرتے ہوئے، اب اس آیت کریمہ سے آنورڈ ہم قرآن مجید سے اور زیادہ تر اب احادیث نبوی سے، قرآن مجید پر بہت گفتگو ہم کر چکے ہیں پچھلی نشستوں میں، پچھلی 10-12 نشستوں میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم کتاب و سنت سے اب یہ مقامات دیکھیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اسلام کے تصور رحمت کی، تصور شفقت کی، تصور نرمی اور سہولت کی مختلف شکلیں دکھائی دیتی ہیں، مختلف فارمز ہیں، مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کی مختلف صورتیں کتاب و سنت میں اللہ کی رحمت کی، قرآن کی رحمت کی، اسلام کے بیان رحمت کی، آقا اسلام کی رحمت کی مختلف شکلیں اور صورتیں جو بیان کی گئی ہیں اس کا مطالعہ کریں گے، تاکہ طرح طرح کے الگ شکلوں اور صورتوں سے، جدا جدا زاویہ نگاہ سے، جدا جدا فارمز اور مینیفیسٹیشنز میں، جدا جدا جہتوں اور ڈائریکشنز اور ڈائمینشنز میں ہم اسی تصور کے مختلف مظاہر کا مطالعہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے گناہگار بندوں کو خطاب کیا اور فرمایا، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے بندو۔ کون بندے؟ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے۔ تو ان کے تذکرہ گناہ سے پہلے اللہ نے انہیں اپنا بندہ کہہ کے پکارا، اے میرے بندو، قل یا عبادی، اے میرے بندو۔ پھر فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے۔ تو ان کے ظلم، ان کے گناہ، ان کی خطا، ان کی لغزش، ان کی نافرمانی کا ذکر شروع میں نہیں کیا کہ کہیں وحشت زدہ نہ ہو جائیں، خوف زدہ نہ ہو جائیں، اس کا ذکر بعد میں کیا، اور انہیں اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اے میرے بندو، کہ تم میرے ہو۔ نافرمانی، گناہگاری کے باوجود، خطا کاری کے باوجود میں نے تمہیں اپنے بندوں کی فہرست اور دائرے سے خارج نہیں کیا، تم میرے ہی ہو، سو میں تمہارا ہوں۔ اس طرح خطاب کر کے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس گناہگار، خطا کار، سیاکار ہو جانے کے باوجود بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ امید دلا دی
انہ الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ اب آپ دیکھیے کتنا ایمفسائز کیا گیا اس میں رحمت اور بخشش اور مغفرت اور نرمی اور سہولت کے تصور کو۔ اب اس کے بعد یہاں تو فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کے بعد آگے سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک استثناء کیا، اور وہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے۔ شرک فقط چونکہ گناہ نہیں ہے نا، شرک تو سب سے بڑا کفر ہے، شرک سب سے بڑا ظلم بھی ہے، اور یہاں ظلم محض گناہ کے معنی میں نہیں بلکہ کفر کے معنی میں، کفر عظیم ہے، سب سے بڑا کفر ہے شرک۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے نیچے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی رحمت اور اس کی شفقت وہ لمٹ لیس ہو گئی، اس کے لیے کوئی حد نہیں رکھی، شرک کے سوا ہر گناہ کو، ہر خطا کو، ہر لغزش کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں آ گئیں، اور اس پر ایک تیسری چیز یہ کہ شرک معاف نہیں کرتا، اس کے بغیر ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، اب شرک بھی معاف کر دیتا ہے اگر توبہ کر لے، ہمیشہ کے لیے آئندہ شرک سے تائب ہو جائے تو پوری زندگی بھی اگر شرک میں گزری ہو تو ساری معاف ہو جاتی۔ وہ تمام صحابہ کرام ہیں جو قبول اسلام سے پہلے کفار و مشرکین کے زمرے میں شامل تھے، توبہ کی، پوری زندگی کا کفر اور شرک ان کا معاف کر دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی وہ ساری امتیں جنہوں نے قبول اسلام اور قبول ایمان کیا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے، ہر چند کے پچھلی زندگی ساری ان کی کفر و شرک میں بیتتی تھی، مگر ایمان لانے کے بعد ان کا پچھلی زندگی کا شرک بھی معاف کر دیا گیا۔ سو کسی شخص نے ایمان لانا ان کا تائب ہو جانا ہے کفر و شرک سے، تو توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر آئندہ زندگی پاک کر لے اس سے۔ تو آپ نے دیکھا ایک فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اب ان سارے گناہوں کو معاف کرنے کا جو مجدہ جاں فضا تھا، ایک عظیم خوشخبری تھی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جس انتہائی درجے کے بھی وہ معاف کر دیتا ہوں۔ اب اس کا اطلاق ہو گیا، جہاں ایکسیپشن تھی کہ شرک معاف نہیں کرتا، بقایا سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اب جمیعہ کا اور لا یغفر ان یشرک بہ میں تطبیق ہو گئی، سارے گناہ کیسے معاف کرتا ہے اور شرک معاف نہیں کرتا، دونوں میں تطبیق ہو گئی، اور وہ یہ کہ توبہ کر لے تو وہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے جب تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ جب توبہ سے تو شرک بھی معاف کر دیتا ہے، تو پھر وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، تو شرک سے نیچے بقایا جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، تو ان کی معافی کی صورت پھر اس میں تخصیص کیا ہوئی؟ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو گیا، تو یہ جو بتایا کہ بغیر شرک کے بقایا سارے گناہ معاف کر دیتا، وہ کیسے معاف ہوئے؟ اس کی ایک اور شکل ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک اور فارم ہے۔ وہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، شرک تو تائب ہو جانے سے معاف ہوگا اور آئندہ زندگی اس سے پاک کر لینے سے، ایمان لے آنے سے، اور بقایا جو گناہ ہیں وہ اس طرح معاف ہوتے رہتے ہیں کہ اگر آدمی نیک عمل کرے، تقوی اختیار کرے، عبادات کرے، اعمال صالحہ کرے، لوگوں پر بھلائی کرے، خیر کے عمل کرے، احسان کرے اور اللہ کی عبادات میں بہتری کرے، تو یہ چھوٹے بقایا جو کئی گناہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے سبب انہیں پانی بنا کر ان کو واش آؤٹ کرتا رہتا ہے، تو چھوٹے گناہ نیکیوں کے عمل سے، اعمال صالحہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں۔ تو نیکیاں اٹ سیلف اعمال صالحہ بھی ہیں، ان سے انسان کو اجر اور ثواب بھی ملتا ہے، بلندی درجات بھی ہوتی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم نیکیاں اپنی نوعیت میں اور اپنی ماہیت میں توبہ کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ نیکیوں سے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے نتائج کے لحاظ سے جو توبہ کے ذریعے ہوتا ہے، تو چھوٹے گناہوں کو معاف کرتی رہتی، صفایا کرتی رہتی۔ اس کو صحیح بخاری اور مسلم میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، نماز پنجگانہ کی بات کی، اگر نماز پنجگانہ آدمی ادا کرے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک، پھر فجر سے ظہر تک، پھر ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک، عصر سے مغرب کی نماز تک،
مغرب سے عشاء کی نماز تک، عشاء سے فجر کی نماز تک، 2 نمازوں کے درمیان جو خطائیں، غلطیاں، لغزشیں اگر ہو جائیں، خطا سے گناہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ساتھ ان کو معاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور نماز جمعہ سے اگلی نماز جمعہ تک، ان 7 دنوں میں کوئی خطا ہو جائے تو نماز جمعہ ان چھوٹے صغائر کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا نماز کو بذات خود توبہ کا اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ نماز سے از خود چھوٹے گناہ، اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کی جائے، کبائر سے پرہیز کی جائے، تو یہ معاف ہوتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک دن پوچھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث سے آقا السلام نے فرمایا، لو کان بباب احدکم نہرا یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا اذا اجتنبت الکبائر، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، لوگوں کو بتاؤ، صحابہ کرام سے، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے دریا بہہ رہا ہو، نہر بڑی بہہ رہی ہو جس میں تازہ پانی بہہ رہا ہو، اور وہ شخص اس دریا میں یا نہر میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے، ہر روز 5 مرتبہ نہائے، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، حل یبقى من درنہ شیء؟ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کا ذرہ بھی باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ لا یبقى من درنہ شیء، اس کے جسم پر میل کچیل کا ذرہ بھی نہیں بچے گا، کیسے بچ سکتا ہے؟ 5 وقت وہ غسل کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا اذا اجتنبت الکبائر، یہ 5 وقت اس نہر میں نہانا اسی طرح ہے جیسے ہر روز 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جو ہر روز 5 مرتبہ صاف پانی دریا کا یا نہر کا اس میں نہاتا ہے اور اس کے جسم پر میل کچیل کا ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، اس کی مثال اس شخص کی طرح کی ہے جو شخص روزانہ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتا ہے۔ اگر پابندی سے پنجگانہ نماز، یہ فرض نماز ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں سے ہی اس کے 24 گھنٹے کے سارے گناہ اور خطائیں دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اگر وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبائر سے بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو یہ گویا یہ نمازوں کی حیثیت ہو گئی درمیان کے گناہوں کی معافی کی۔ تو اس طرح گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گناہوں کی معافی کے لیے، لغزشوں اور خطاؤں کی معافی کے لیے کئی سامان بنا رکھے ہیں۔ استغفار کر دیا، یہ توبہ ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے۔ نیک اعمال کر دیا، چھوٹے گناہ مٹ گئے۔ حسنات اعمال صالحہ کا ارتکاب کیا، سیئات اور خطیات مٹ گئیں۔ نمازیں پڑھتے رہے، چھوٹے گناہ مٹ گئے۔ جمعہ کی نماز ادا کی، گناہ مٹ گئے۔ روزے ادا کیے، گناہ مٹ گئے۔ راتوں کو قیام کیا، گناہ مٹ گئے۔ چھوٹی خطائیں چلی گئیں۔ ماہ رمضان کی نماز تراویح پڑھی، قیام رمضان کیا، چھوٹے گناہ معاف ہو گئے۔ زجتنبت الکبائر، بڑے بچ گئے، ان کی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح احوال کر لے، وہ بھی معاف ہو گئے۔ اور صیام رمضان رکھ لیے، گناہ مٹ گئے، صغائر مٹ گئے، بڑے گناہوں کی توبہ کے ذریعے ہو گئی، چھوٹے گناہ ان اعمال صالحہ کے ذریعے مٹتے چلے گئے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، حج کر لیا، صغائر چھوٹوں کی معافی ہو گئی۔ تو جتنے بڑے کبائر ہیں ان کی معافی کا سامان توبہ میں رکھ دیا، جتنے صغائر ہیں ان ساروں کا سامان اعمال صالحہ اور عبادات میں رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کی کتنی فراوانی ہے، اس کی رحمت کی، اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی، اور انسانوں کے لیے نرمی اور سہولت اور اس کی عطا کی اور بخشش۔ اب اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ توبہ جو تمام کبائر کو بھی معاف کر دیتی ہے اور صاف کر دیتی ہے انسان کا دامن اعمال، وہ توبہ کب تک قبول ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ ساری زندگی جب بھی کرے قبول کرتا رہتا ہے، تا کہ اس کی روح قفص انصری سے اس کی روح کے پرواز کرنے کا وقت آ جائے۔ جب اس کی جان ملک الموت آ کے قبض کرتا ہے، عین قبض روح کے وقت جب وہ ملک الموت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور موت دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھ سے کہ آ رہی ہے اور اس کی جان قبض ہو رہی ہے، روح قفص انصری سے پرواز کر رہی ہے، اس وقت اس کے گلے میں ایک غرغرہ سا آ جاتا ہے، بول نہیں سکتا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ جب زبان لڑکھڑا جائے
اور گلے میں غرغراہٹ آ جائے اور قبض روح کے علامات اور موت کی علامات اس کے آمنے ظاہر ہو جائیں اس کے سامنے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے کہ اب اس نے زندگی سے قطع کر لیا، زندگی ختم ہو گئی، اب موت کے دروازے میں عین داخل ہو رہا ہے۔ تو موت کے دروازے میں عین داخلے کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ موت کے دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے آخری قدم تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ پوری زندگی کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اللہ کی کرم نوازی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت اور اس کی بارگاہ سے بندوں کے لیے رحمت و شفقت اور سہولت کا اور کیا تصور کیا جا سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کر دیا۔ اور پھر ہر روز یہ عمل جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ دوسری حدیث میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الذکر والدعاء میں، اور باب ہے استحباب الاستغفار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قیامت آ جانے سے پہلے، اور قیامت کی علامت یہ آقا نے یہاں بیان فرمائی کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اب سورج ہوتا ہے ایسٹ سے، سن رائز ہوتا ہے ایسٹ سے اور سن سیٹ ہوتا ہے ویسٹ میں۔ فرمایا جب سورج قیامت جب آئے گی تو قیامت کی نمایاں علامت یہ ہوگی، قیامت کے دن کے آنے کی نمایاں علامت یہ ہوگی کہ اس دن سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سمجھیں قیامت آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ طلوع یوم قیامت سے قبل تک پوری عرصہ حیات میں، پورے عرصہ حیات کائنات میں جو شخص جب توبہ کر لے اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ تاب اللہ علیہ، اللہ قبول توبہ کے ارادے سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور شفقت فرما دیتا ہے۔ جب ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحمان ہے، اتنی شفقت فرمانے والا، اتنی بخشش عطا کرنے والا، اتنی سہولتیں عطا کرنے والا ہے، تو یہ دو باتیں توجہ طلب ہو گئی۔ تو اے انسان، تو اللہ کی رحمت سے تو مایوس کیوں ہو؟ تو اس کی رحمت سے خود کیوں دور بھاگتا ہے؟ تم اس کی دعوت پہ لبیک کیوں نہیں کہتے اے لوگو؟ اس کی بارگاہ میں طاعت اور بندگی کے ساتھ سرے نیاز خم کیوں نہیں کرتے؟ اتنے کریم اور اتنے بخشنہار رب کے سامنے کیوں متکبر ہوتے ہو؟ کیوں مغرور ہوتے ہو؟ کیوں اکڑتے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، کس شے نے تجھے اپنے رب کریم سے، بزرگ و برتر رب سے بے نیاز کر دیا، مغرور کر دیا، دھوکے میں مبتلا کر کے رب بلا دیا؟ وہ رب کہ تو کچھ نہ تھا، عدم تھا، اس نے تجھے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر اس نے تجھے برابر کیا، تیرے جسم کو توازن دیا، اعتدال دیا، حسن دیا، ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ تجھے جوان اور توانا اور صحت مند کیا، اور پھر جو شکل رحم مادر میں اس نے چاہی تمہیں عطا کی، اور ایک خوبصورت شکل کے ساتھ اس دنیا کی ایک مخلوق بنایا۔ کس کے بس میں ہے؟ بندر بنا دے کسی کو، کتے کی شکل بنا دے، خنزیر بنا دے، جانوروں میں بھیج دے، یا انسانوں کے اندر بدصورت بنا دے، کری صورت بنا دے کہ کوئی دیکھ بھی نہ سکے۔ یہ اس رب کا کرم ہے کہ اس رب کائنات میں کسی شخص کو ایک آنکھ کے ساتھ پیدا نہیں کیا کہ دجال نظر آئے، کسی کا ایک کان نہیں بنایا، کسی کا ایک ہاتھ نہیں بنایا، کسی کی زبان اٹھا کے پیٹ پہ نہیں لگائی اس کا منہ، کسی کا ناک اس کی بیک پہ نہیں لگا دیا، وہ جو چاہے کر دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کے اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں، پیدائش سے پہلے سے لے کر وفات کے بعد تک اور قیامت تک۔ اس کے باوجود ہم اگر اس کی طرف توجہ نہ کریں تو ہماری اس سے بڑا کفران نعمت اور کیا ہے؟ ایک بات، اور دوسرا، ہمارا رب ہو کر، قادر مطلق ہو کر ہم پر اتنا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، تو ہم بندے ہو کر اس کے بندوں پر کیوں مہربان نہیں ہیں؟ ہم کیوں ظالم ہو گئے ہیں؟ کیوں بھیڑیے بن گئے ہیں؟ ہم کیوں خونخوار ہو گئے ہیں؟ کیوں لوگوں کے خون سے اپنا منہ رنگنے پر تیار ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر اتنی سختی کیوں آ گئی ہے؟ جبر و بربریت کیوں آ گئی ہے؟ ہم دہشت گردی کی راہ پہ کیوں چل پڑے ہیں؟ ہماری طبیعتوں کی نرمی کہاں گئی؟
ہماری انسانیت میں جو اللہ نے شفقت و نرمی رکھی تھی، رقت رکھی تھی، وہ کہاں گئی؟ ہمارے اندر مزاج کی رحمت و شفقت کہاں گئی؟ ہمارے اندر مزاج میں رحمت و بخشش کہاں گئی؟ مغفرت کا عنصر کہاں گیا؟ سہولت اور آسانی کا عنصر کہاں گیا؟ رب کائنات تو اپنے بندوں پر یہ ساری کرم نوازیاں کر کے چاہتا ہے کہ تم بھی اپنے آئینہ سیرت میں میری ان خوبیوں کا عکس پیدا کر لو، میری ان صفات کا عکس پیدا کر لو، اور میرا مظہر بن جاؤ میرے اخلاق کا، میرے عفو درگزر کا، میرے کرم کا، میرے لطف و عنایت کا، میری رحمت و شفقت کا تم آئینہ دار بن جاؤ، عکاس بن جاؤ، مظہر بن جاؤ، نمونہ بن جاؤ۔ تخلقوا باخلاق اللہ، میرے جو اخلاق و صفات ہیں ان کے ساتھ متخلق ہو جاؤ، متصف ہو جاؤ، میرے رنگ میں رنگے جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ کس کی صفات کا رنگ ہے؟ اللہ کی صفات کے رنگ سے۔ لوگو تم اللہ کی صفات کے رنگ میں رنگے جاؤ، وہ تو چاہتا ہے یہ، ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حکم دیتا ہے ملائکہ کو، اگر کوئی شخص شام کے وقت گناہ کرے تو ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ ساری رات گزر جانے دو، انتظار کرو صبح کی، اس کا گناہ ابھی نہ لکھنا، اس نے گناہ کر لیا ہے، لکھا ہی جائے گا، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور نامہ اعمال بھی تمہارے پاس ہے، کون سی جلدی ہے؟ میرے بندے سے غلطی ہو گئی ہے، میرے بندے سے گناہ ہو گیا ہے، میرے بندے سے لغزش ہو گئی ہے، میرے بندے سے خطا ہو گئی ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، یہ رات گزر لینے دو، صبح تک انتظار کرو، نہ لکھو، شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ آپ اندازہ کریں، وہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھنے کو بھی مؤخر کرنے کی بات کرتا ہے، ملائکہ کو حکم دیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے اگر دن کو گناہ کرے تو شام تک انتظار کر لو، شاید توبہ کر لے، اور اگر صبح گناہ کر لے، شام تک توبہ کر لے تو گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یا لکھا نہیں جاتا، یا لکھا ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف گناہوں پر، لکھا ہو تو مٹا دیا جاتا ہے۔ شام کو گناہ کرے، صبح توبہ کر لے تو یا لکھا نہیں گیا، لکھا گیا تو صبح مٹا دیا گیا۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرے بندے تو توبہ میں جلدی کر، میں تیرے گناہ کی لکھائی کو مؤخر کروائے بیٹھا ہوں تاکہ جلد از جلد توبہ کرے اور ختم ہو جائے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لا تکتبوا الاساءۃ من المسیء لعلہ یتوب بلا خلاف، شاید توبہ کر لے، ذرا انتظار کرو، اس کا گناہ نہ لکھو، اور اگر نیکی کر لے تو کہتا ہے ابھی لکھو اس کی نیکی کو، اس کے عمل صالح کو فوری لکھ ڈالو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مضمون کو جو میں نے بیان کیا، کتاب التوبہ صحیح مسلم میں، باب قبول التوبہ من الذنوب، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، دونوں ہاتھ یعنی یہ اس کی شایان شان ہے، دونوں ہاتھ سے مراد دست کرم، اپنی دست شفقت، اپنا دست عنایت، دست بخشش، دست مغفرت آگے پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یعنی پکارتا ہے بندے کو اور کہتا ہے شاید شام دن کے وقت گناہ کرنے والا رات پڑھنے سے پہلے توبہ کر لے اور میں معاف کر دوں۔ جب دن ہوتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ یعنی دونوں ہاتھ رحمت کے ہاتھ، شفقت کے ہاتھ، بخشش کے ہاتھ، مغفرت کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، چادر مغفرت پھیلا دیتا ہے کہ شاید رات کا گناہ کرنے والا، دن کو گناہ کرنے والا شام تک، یا رات کا گناہ کرنے والا صبح دن تک توبہ کر لے، میں معاف کر دوں۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، حتیٰ کہ یہ عمل جاری رہتا ہے اس دن تک جس دن کی صبح سورج بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت کے دن کے آغاز ہونے تک اللہ رب العزت صبح اور شام کے گناہوں کو ساتھ ہی ساتھ بخشنے کا، توبہ کے ساتھ بخشنے کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ تو ہمیں احادیث میں مظاہر ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو کائنات کی ہر شے پر وسیع کر رکھا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر بھی وسیع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا غضب، اس کو غصہ آتا ہے، وہ جلال میں آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس نے اپنی ناراضگی پر بھی اپنی رحمت کو حاوی کر رکھا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لما قضى اللہ الخلق
کاتب عندہ فوق عرشہ ان رحمتی سبقت غضبی۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، عالم خلق کو، اس کائنات کی تخلیق فرمائی، تو کاتب عندہ فوق عرشہ، تو جب کائنات کی تخلیق کی، مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر یہ بات اپنے قلم اور لوح قلم کا جو اس کا مرتبہ علم الہی ہے، اس کا لکھنا اس کی شان کے لائق، اس کے قلم کے ساتھ اس کے لوح پہ لکھنا اس کی شان کے لائق ہے، تو عرش پر اس نے اپنے ساتھ اپنے پاس یہ بات لکھ دی، یعنی اس کو مقدر بنا دیا، اس کائنات کے لیے اسے اپنا قانون الہی اور قانون قدرت بنا دیا، اٹل قانون بنا دیا، لکھ دیا کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر چھا گئی، میری رحمت میرے غضب میری ناراضگی پر حاوی ہو گئی، میری رحمت میری ناراضگی اور میرے غضب پر محیط ہو گئی، اس پر بھی وسیع ہو گئی۔ قرآن مجید میں فرمایا تھا رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہو گئی، سایہ فگن ہو گئی۔ اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اپنی شان علم کے ساتھ لوح محفوظ پر کہ بے شک میری رحمت میرے غضب اور ناراضگی پر سبقت لے گئی، اس پر سبقت لے گئی، چھا گئی، آگے بڑھ گئی۔ اس لیے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چونکہ غضب پر رحمت سبقت لے گئی، اس لیے جب آقا علیہ السلام کو اپنے محبوب نبی کو بھیجا تو حضور کو بھی سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی رحمت ہر شے پہ سبقت لے گئی، ساری کائناتوں اور سارے جہانوں کے لیے سراسر رحمت بنا دی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا حدیث پاک میں، اور حدیث متفق علیہ ہے، پھر صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں آئی ہے اور صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین میں آئی ہے، باب الترغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، یہ وہ حدیث جس کے ابتدائی الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رب جل مجدہ ہر رات آسمان دنیا پہ اترتا ہے، اپنی شان کے لائق اس کا نزول ہوتا ہے۔ کس وقت؟ جب رات کی آخری تہائی گھڑیاں، آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، جب 2 تہائی رات 2/3 گزر جاتی ہے اور لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ، آخری تہائی حصہ رات کا جب باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت وہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اپنی شان کے لائق قریب آتا ہے، اور وہاں آ کر وہ آواز دیتا ہے، سوئی ہوئی مخلوق کو آوازیں دیتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر آواز دیتا ہے گناہ گاروں کو، آسمان دنیا پر خود آواز دیتا ہے آ کر کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ اب عطا کرنے والا آوازیں دے دے کر بلا رہا ہے، یہ اس کی رحمت کا وہ تصور ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، کس طرح اس کی رحمت سبقت لے گئی ہر شے پر۔ پھر اس کا ایک اور مظہر بڑا ایمان افروز ہے، یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اس حدیث کے بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں ہر بندے کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، جیسا وہ مجھ سے امید رکھتا ہے، جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر ایک شخص میرے بارے میں نیک گمان کرے کہ میں معاف کر دوں گا اسے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور ایک شخص اگر میرے بارے میں یہ گمان ہی نہیں رکھتا، یہ گمان اس کے برعکس رکھتا ہے کہ میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، تو پھر اس کے اپنے گمان نے اسے مروا دیا۔ ایک شخص جتنا بھی گناہگار ہو
میرے بارے میں یہ گمان کرے کہ میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں تو میں اس کے ساتھ اسی طرح ہوں گا جیسے اس نے امید رکھی، اس پہ رحمت کرتا ہوں۔ میرے ساتھ امید رکھی، اس نے گمان رکھا کہ میں شفقت کرنے والا ہوں، میں شفقت سے پیش آؤں گا۔ امید رکھی کہ میں عنایت اور رحمت کے ساتھ لطف و کرم کرنے والا ہوں، میں اس کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آؤں گا۔ جیسا گمان کرے گا میرے بارے میں میرا بندہ، جیسی امید رکھے گا میرا بندہ میری ذات کے بارے میں اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں۔ اب یہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ گویا اپنی ہلاکت اور اپنی نجات سارا اس کا دار و مدار بندے کی اپنی سوچ اور اپنے عمل کے رکھتی ہے۔ بندہ جس طرح سوچے گا اللہ اسی طرح کا معاملہ کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا وسیع تصور رحمت ہے اور تصور سہولت ہے اور تصور شفقت و عنایت ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میرا بندہ جہاں بھی مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جہاں مجھے یاد کرے گا مجھے اس ساتھ پائے گا، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسے احساس ہو یا نہ ہو، وہ محسوس کرے یا نہ کرے، اسے شعور ہو یا نہ ہو، اس کا وجدان اتنا بیدار ہے یا نہیں، ہر صورت وہ جانے یا نہ جانے مگر انا معہ اذا ذکرنی، جب بھی مجھے ذکر کرے گا، میرا ذکر کرے گا، مجھے یاد کرے گا، میں اس کے ساتھ ہوں گا، اس کے ساتھ ہوں گا۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ مجھے تنہا یاد کرے، اکیلا یاد کرے، گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کسی کونے میں یاد کرے، اپنے اندر خاموشی سے یاد کرے تو میں بھی اسے خاموشی سے یاد کرتا ہوں۔ آہستہ یاد کرے، خفی طریق پر یاد کرے، تنہائی میں یاد کرے، دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے خاموشی سے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر ایک مجلس میں، ایک پورے حلقہ میں حلقہ ذکر بپا کرے اور حلقہ ذکر میں مجھے یاد کرے، پوری مجلس میں یاد کرے، ایک اجتماع میں یاد کرے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو وہ بندوں کے اجتماع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں عرش پر ملائکہ کے اور ارواح انبیاء اور ارواح شہداء اور ارواح اولیاء و صالحین کے اجتماع اور حلقہ میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں، سب کو کہتا ہوں دیکھو اس زمین کے اس گوشے میں میرے بندے نے ایک مجلس میں، ایک حلقہ میں، ایک اجتماع میں مجھے یاد کیا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میری شان بیان کر رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے میرا، تم سنو میں اس بندے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ زمین پر وہ مجھے یاد کر رہا ہے، عرش پر میں بندے کو یاد کر رہا ہوں۔ زمین پر بندہ میرا ذاکر ہے، عرش پر خدا بندے کا ذاکر ہے۔ زمین پر اللہ اس بندے کا مذکور ہے، عرش پر بندہ خدا کا مذکور ہوتا ہے۔ زمین پر بندہ اللہ کا طالب ہے، عرش پر خدا اس کا ذکر کرتے ہوئے بندے کا طالب ہے، اس کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ فرمایا اگر وہ میری طرف چل کر، اگر وہ میری طرف تھوڑا چل کے آئے، ایک ہاتھ بالشت برابر چل کے آئے تو میں پورے بازو گز کے برابر اس کی طرف چل کے جاتا ہوں۔ حتیٰ کہ آگے ایک حدیث میں ہے کہ اگر وہ 1 قدم چل کے آئے تو میں 70 قدم چل کے جاتا ہوں۔ اگر میری طرف پیدل چل کے آئے تو گویا میں دوڑتے ہوئے تیز سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اس کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی جس رفتار سے وہ میری طرف آئے گا، میرے لطف و کرم، میری شفقت و رحمت اور میری عنایت کا جو معاملہ اس سے کہیں زیادہ سبک رفتار پائے گا۔ میری رحمت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ کے اس کو اپنے میری رحمت کا دامن تھام لے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت امام مسلم نے اس کو روایت کیا، تخریج کی ہے ابو ذر غفاری سے۔ امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ اگر میری پاس آئے اور اس نے شرک نہ کیا ہو، شرک سے پاک ہو، اور میرے پاس آئے تو پوری زمین کی جتنی مٹی ہے، زمین کی اس برابر گناہ بھر کے ساتھ لے آئے، تو جتنے گناہ کثرت کے ساتھ پوری زمین کے برابر میں اگر میرے ساتھ بھی لے کر آئے گا تو میں اسی کی مثل اپنی بخشش و مغفرت اسی قدر وسیع کر کے اس کو عطا کروں۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اگر کسی کے گناہ بڑھ جائیں،
زیادہ عرصہ خطا میں، گناہ میں، لغزش میں، نافرمانی میں بھولا رہا، بھٹکا رہا، بہکا رہا، گمراہ رہا، دھیان اللہ کی طرف نہیں گیا، دنیا میں شغلوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں مصروف رہا، اللہ کو یاد نہیں کیا اور بڑے گناہ ہو گئے، سمندروں جتنے، زمین کی خاک جتنے، ذرات جتنے بھی گناہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے اتنی کثرت گناہ کے باوجود بھی مایوس نہ ہونا، یہ سمجھ نہ لینا کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ اب میری بخشش کی تو کوئی صورت نہیں رہی ہوگی۔ اپنی گناہوں کی کثرت دیکھ کر یہ خیال نہ کرنا کہ اب تو میں نہیں بخشا جاؤں گا۔ فرمایا تیرے گناہ جتنے کثرت کے ساتھ ہوں، جتنے بھی بڑھ گئے ہوں، کیا وہ میری رحمت سے بھی بڑھ گئے ہیں، میری بخشش و مغفرت سے بھی بڑھ گئے ہیں، میرے جود و سخا سے بھی بڑھ گئے ہیں، اور میرے کرم و عطا سے بھی بڑھ گئے؟ نہیں، میں اس کو بھی بخش دوں گا، اتنی کثرت کے ساتھ گناہ ہوں گے تب بھی بخش دوں گا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قانون بنایا اپنی بخشش و مغفرت کا، اور فرمایا کہ یہ جو زمین پہ تم رحمت دیکھتے ہو، ماں کی مامتاؤں میں جو رحمت ہے، باپ کی شفقت میں رحمت ہے، بھائی بہن کی محبت میں رحمت ہے، دوستوں میں رحمت ہے، احباب میں رحمت ہے، جانوروں کی اپنی اولادوں کے ساتھ رحمت ہے، پرندوں کی اپنے بچوں کے ساتھ رحمت ہے، یہ ساری مخلوق میں جتنے خلائق ہیں، حیوانات ہیں، انس ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جتنی مخلوق ہے، ان کے اندر جس شکل میں بھی رحمت اور شفقت کے مظاہر دیکھتے ہو، جس شکل میں بھی رحمت اور نرمی اور لطف و کرم کے مختلف نمونے دیکھتے ہو، فرمایا یہ ساری کائنات میں ابتدا سے لے کر قیامت کے دن تک جتنا پورا وسیع زمانہ ہے کائنات کا، اس کے وجود کا، اس میں بکھری ہوئی رحمت اور شفقت اور عنایت کے جتنے مظاہر ہیں، سن لو، یہ ساری کی ساری رحمت جو تمہیں مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے، یہ میری رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے جو میں نے دنیا میں اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی صفتیں کوئی حصے بننے سے باک ہیں، اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا تم یوں سمجھو کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اور یہ رحمت ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک، اختتام کائنات تک، اس پوری مخلوقات میں جتنی رحمتوں، شفقتوں اور محبتوں کے مظاہر ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہو، یہ سارے مظاہر میری ایک گناہ رحمت کا نتیجہ ہے۔ 100 حصہ ہائے رحمت میں سے میرے ایک حصہ رحمت کا یہ مظہر ہے ساری کائنات، اور رہ گئے 99 حصے باری تعالیٰ، وہ کہاں گئے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دیے ہیں، وہ 99 حصے قیامت کے دن اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے استعمال فرمائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ساری کائنات میں جو رحمت نظر آ رہی ہے، جو شفقت و محبت کے مظاہر دکھائی دے رہے ہیں، یہ اگر اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا نتیجہ اور ثمر ہیں، تو اس کے مقابلے میں 99 گنا رحمت کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن اللہ کی رحمت کے جوش کا عالم کیا ہوگا، اس کی بخشش و مغفرت کے جوش کا عالم کیا ہوگا، اور وہ اس کی رحمت و بخشش بصورت شفاعت ہوگی۔ آقا علیہ السلام شفاعت فرما رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میرے محبوب اب راضی؟ بخشش ہوتی جائے گی حضور کی شفاعت سے، بخشش ہوتی جائے گی شفاعت محمدی سے، بخشش ہوتی جائے گی شفاعت محمدی سے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک مجھ سے بار بار پوچھیں گے محبوب اب راضی ہو، اب راضی ہو، اب راضی ہو؟ فرمایا خدا کی قسم جب میں اپنی ساری امت کی بخشش کی ضمانت نہ لے لوں اور بخشوا نہ لوں، اس وقت تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ نام ردی تو میں راضی ہو گیا۔ یہ اللہ کے 99 حصہ ہائے رحمت کے ظہور کی شکل ہوگی شفاعت محمدی میں، شفاعت انبیاء کی صورت میں، شفاعت اولیاء کی صورت میں، شفاعت قرآن کی صورت میں، شفاعت ملائکہ کی صورت میں، شفاعت شہداء کی صورت میں، شفاعت معصوم بچوں کی شفاعت کی صورت میں، ماہ رمضان کی شفاعت کی صورت میں، حتیٰ کہ اگر کسی نے تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے پیاسے کتے کو، تڑپتے ہوئے مرتی ہوئی پیاسی بلی کو بھی پانی پلا کر اس کی زندگی بچا لی تھی، اور وہ خود گناہگار تھا، تو وہ پانی پلانے کا عمل جو کتے اور بلی کی جان بچا گیا، اس کے باعث بھی اس شخص کے لیے بخشش لکھ دی جائے گی اور وہ معاف کر دیا جائے گا، یہاں تک اللہ کی رحمت کے 99 حصے اللہ کے بندوں کو دامنگیر ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 اجزاء بنائے ہیں، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اس نے 99 جز
رحمت کے اپنے پاس روک لیے ہیں، محفوظ کر کے رکھ لیے ہیں۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور زمین پر ساری کائنات کے لیے صرف ایک جز اتارا ہے۔ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، وہ جو ایک جز ہے رحمت کا، اس کے نتیجے میں دیکھتے ہو کہ ساری مخلوقات ایک دوسرے پہ جو رحم کرتی ہے۔ حتیٰ ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها، حتیٰ کہ جانور جو لوگ اپنے بچوں کے بوجھ اتارتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کو اٹھاتے، اپنے اوپر کندھوں پر اپنی رکھ کے چلتے ہیں، چھاتی سے دودھ پلاتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، تکلیفوں سے ان کو بچاتے ہیں، اور ان کو رزق لا کے دیتے ہیں، اور چرند پرند ایسا کرتے ہیں، چونچوں سے اپنے ان کے منہ میں دانہ ڈالتے ہیں، خوراک ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کو بھی دیکھتے ہو انسانوں کے علاوہ، تو یہ بھی ساری شفقتیں اور رحمتیں اور مامتائیں اللہ کے اس ایک حصہ رحمت کا پرتو ہیں۔ اور 99 حصے جو رحمت کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ظہور تام قیامت کا دن کرے گا، قیامت کے دن کرے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں اور الفاظ آئے، اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمت، بے شک اللہ تعالیٰ کے 9 اجزاء ہیں رحمت کے، انزل منہا رحمتا واحدہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ رحمت کا نازل فرمایا، بین الجن والانس والبہائم والحوام فبہا یتعاطفون وبہا یتراحمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ رحمت اتارا ہے، وہی جنات کو بھی ملا ہے، وہی انس کو بھی ملا ہے، وہی بہائم کو بھی ملا ہے، وہی کل جانوروں اور چرند اور پرند کو بھی ملا ہے۔ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ معاطفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاطف کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، لطف کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پالتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً، اللہ تعالیٰ نے 99 حصے رحمت کے مؤخر کر دیے، محفوظ کر کے رکھ لیے، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، ان 99 حصہ رحمت کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا بیان ہے، اور یہ تصور ہے رحمت و شفقت کا اسلام میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اور آقا علیہ السلام کی ذات میں، اور دین کی تعلیمات میں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے معاملے میں یہ رحمت اور شفقت کا ظہور ہے۔ سو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جس طرح میں معاملہ تمہارے ساتھ اس قدر رحمت و شفقت کا فرما رہا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بندے اپنے آئینہ سیرت میں، آئینہ کردار میں، آئینہ شخصیت میں اسی طرح رحمت و شفقت کے پیکر بن جائیں دوسری مخلوق کے لیے، اور نرمی اور سہولت اور لطف و کرم کا آئینہ دار بن جائیں۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ مضمون ہماری اگلی نشستوں میں پھر جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔